अस्सलाम वालेकुम। 22 मार्च है आज। मैंने आज खालिद मकबूल भाई और मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और देखने के बाद इंतहाई MQM की या महाजरों की इंतहाई बेबसी देख के बहुत अफसोस हुआ कि किस तरीके से एक जय्यद आलिम दीन मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक ज़ामिन बनने आए थे महाजरों के लिए या MQM के लिए, वो किस तरीके से एक थप्पड़ मार के गए हैं महाजरों की इतनी बड़ी जमात के दावेदारों के मुंह पर कि वो ज़ामिन बनने आए थे। उनको जब वो एक आलिम दीन है, उनको मैं अगर कोई बात मज़हब की बताऊं कि किस तरीके से माहिदा किया जाता है, किस तरीके से कुरान पाक में लिखा हुआ है कि एक माहिदा करने का क्या तरीका है, तो ऐसा ही है जैसे मैं सूरज को चिराग दिखाऊंगी। उनको वो इस अपने ज़ामिन होने से इनकारी थे। वो किस तरीके से कह रहे थे कि ये तो जी एतमाद से होना चाहिए। आप उनको नहीं मालूम कि माहिदा करने के लिए क्या क्या शराइत हैं, किस तरीके से माहिदा किया जाता है, माहिदा लिखा जाता है, माहिदा लिखने तहरीरी तौर पे लिखना चाहिए, माहिदे के लिए गवाह होना चाहिए, और उस पार्टी के लिए, उस तहरीक के लिए जिसको एक ख़ास मंसूबे के तहत, जिसको जो कि मुल्क की, पाकिस्तान की, मैं समझती हूँ कि दूसरी या कोई कहता है तीसरी बड़ी जमात को श्रिंक करके, बिल्कुल खालिद मकबूल भाई ने ये बात इनकी यहाँ पे मैं बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त कहूँगी कि जो उन्होंने कहा कि MQM को या महाजरों को दीवार से लगा नहीं दिया गया बल्कि दीवार में चुनवा दिया गया है। तो उसके उस तहरीक को जिसके ऊपर जो कि हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद भी एक बेबसी और लाचारी की तस्वीर बनी है, उसके साथ वही मजाक फिर दोबारा किया जा रहा है कि उसका आप ज़मानत देने ही से इनकारी हैं। आप उस कह रहे हैं एतमाद, किस बात पर एतमाद, जिसको बार बार जिसके साथ धोखाधड़ी होती है, जिस जमात के साथ के 150 कारकुनान गायब हैं, जिस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। महाजरों के 150 कारकुनान गायब होने के पर आप सुन लीजिए, कोई आवाज़ नहीं उठाता। महाजरों को महाजर कोई नहीं बोलता। टीवी पे आप बैठ के बात करें, वो पार्टी, वो जमात जो कि पाकिस्तान की जिस मैं समझती हूँ 7 करोड़ लोगों पे मबनी जो जमात है, जो ताकत है, पंजाब के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी ताकत है, अददी ताकत है, वो महाजरों के पास है। उस इतनी बड़ी ताकत को तोड़ के शिराजा उसको बिखेर दिया गया है। तो ये बात तो आज वाज़ेह हो गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि फ़ौज न्यूट्रल नहीं है। अगर किसी को देखना है ना कि हवाओं का रुख कहते हैं ना आपको देखने के लिए, इसी तरीके से फ़ौज के न्यूट्रल होना, फ़ौज न्यूट्रल है या नहीं है, आपको ये देखना है। तो उसको देखने के लिए आप ये देख लीजिए कि महाजिर जो है ना बेबसी और लाचारगी के साथ, अगर वो हुकूमत के साथ हैं तो समझ लीजिए कि फ़ौज अभी हुकूमत के साथ है, और इसी बेबसी, लाचारगी, यतीमी, लावारसी के साथ अगर वो अपोजिशन के साथ चले गए तो समझ लीजिए कि अभी फ़ौज जो है ने अपोजिशन को आशीर्वाद दे दिया है। फ़ौज का हाथ जो है वो अपोजिशन के सर पे चला गया है, क्योंकि महाजरों की जो इतनी बड़ी जमात है, जो MQM है, जो उस महाजरों की दावेदार है अपनी और उसके पास रही है इतनी बड़ी 27-28 सीटों से, जिसको श्रिंक करके 7 सीटों पे कर दिया गया है, जो कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई बात मानने के लिए रवादार नहीं है। तो उस बेबसी से अंदाज़ा है कि उसके अभी कान पकड़ के फ़ौज ने पहले हुकूमत के साथ मुर्गा बनाया हुआ था, अब वो कान पकड़ के उसी बेबसी, लाचारगी, यतीमी के साथ वो अपोजिशन के सामने महाजरों को मुर्गा बना रही है। आप ये बात कह ही नहीं, मतलब आपको क्या ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि आज आप यूनाइटेड नेशन से कहें और पाकिस्तान में इलेक्शन करवा लें, बिल्कुल फेयर इलेक्शन करवा लें, तो मुझे इस बात का यकीन कामिल है कि महाजिर यूनाइटेड हैं। आज भी महाजिर यूनाइटेड हैं और महाजिर इलेक्शन जीतेंगे और बल्कि हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में आपको फिर छोटे छोटे ग्रुप्स नज़र आएंगे, मगर क्योंकि फ़ौज की वजह से महाजिर मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटे हुए, मगर एक आप फेयर इलेक्शन करवा लें यूनाइटेड नेशन के या अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर, मैं यकीन कामिल कह सकती हूँ कि महाजिर मुत्तहिद हैं, महाजिर एक कौम की सूरत में मुत्तहिद हैं और वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के काबिल होंगे। आज इतनी बड़ी कम्युनिटी को दीवार से में जो चुनवा दिया गया है, बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं खालिद मकबूल भाई, तो आप उनसे खुल के बात करें कि आप तो ये बात भी नहीं कह रहे हैं कि महाजिरों के ऊपर
بلکہ 47 سے مہاجروں کے اوپر آپریشنز ہو رہے ہیں، 47 سے مہاجر شہید ہوتے آ رہے ہیں، ان کی تو تاریخی شہادت پر ہے، مختلف آپریشن، مختلف ادوار میں ان پہ آپریشن کیے گئے۔ ہمارے آج بھی 150 سے 200 کارکنان غائب ہیں، لاپتہ ہیں، ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، وہ کہاں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ان کے آفیسز بند کر دیے گئے، ان کے آفیسز مسمار کر دیے گئے۔ اس کو مطلب آپ نے نہ پارلیمنٹ سے اجازت لی تھی، نہ آپ نے عدالت سے کوئی اجازت لی تھی، سندھ حکومت نے راتوں رات توڑ دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی فوج نے توڑے تھے، رینجرز نے توڑے تھے۔ رینجرز یہ فوج تو آپ کی ماتحت ہے، آپ کی وجہ سے رینجرز کراچی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ بار بار اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ سندھ حکومت 18ویں ترمیم کے بعد تو بالکل بے لگام ہے، آزاد ہے، اس کی اجازت کے بغیر، بیوروکریسی کے اجازت کے بغیر تو رینجرز بھی نہیں کسی کے آفس میں گھس سکتے۔ آپ نے رینجرز کو بھیجا ہے، آپ نے مہاجروں کے آفیسز توڑوائے، آپ نے مہاجروں کے لیڈرشپ کو، الطاف حسین بھائی پر کوئی بات نہیں کر سکتا کراچی کے اندر، بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ ساری جماعتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ عاصمہ جہانگیر بیچاری مرحومہ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے کیس ان کے اوپر چلایا تھا کہ کبھی پنجاب میں کے بارے میں مہاجر یہ نہ کہہ سکیں کہ کسی پنجابی نے مہاجروں کے لیے نہیں بولا، اور انہوں نے بیچاروں نے بولا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسی وجہ سے ان کی جان بھی اسی وجہ سے گئی ہے۔ اور آج ان کے بارے عدالت میں جو کیس جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے، جھوٹا ہے سچا ہے، آپ اس پر مقدمہ پر نہیں بات کر رہے، ہم تو کوئی بھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ چلیں، میں کہہ رہی ہوں یہ ایم کیو ایم کی بقا کی بات نہیں ہے، یہ مہاجروں کی بقا، 7 کروڑ مہاجروں کی بقا کی بات ہے۔ آپ بغیر ڈرے، اگر آپ بالکل فیئر ہیں، آپ نڈر ہیں اور آپ مہاجروں کی بقا کے لیے بات کریں تو کھل کے بات کریں۔ آپ مسلم لیگ قاف کو دیکھ لیجئے، مسلم لیگ قاف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 5 سیٹوں کے اوپر وہ 12 کروڑ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی سیٹ مانگ رہے ہیں، بہت اچھی امپورٹنٹ وہ منسٹریاں مانگ رہے ہیں، اور آپ 7 کروڑ مہاجروں کی جماعت ہونے کے بعد آپ کے منہ میں لڈو ہوتے ہیں اور آپ کچھ بول ہی نہیں پاتے۔ کس دہشت کے اندر ہیں آپ، کس خوف کے اندر ہیں، کس مقام پر آپ آ کے کھڑے ہو گئے۔ انتہائی شرم کا مقام ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے۔ میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں پہ حیران تھی کہ کس طرح سے وہ لفاظی کر رہے تھے، کتنی بڑی بڑی وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ مطمئن ہو کے جا رہے تھے، تھپڑ مار کے مہاجروں کے منہ پہ، ایم کیو ایم کے منہ پہ تھپڑ مار کے وہ کہہ رہے تھے میں بڑے دل مطمئن ہو کے جا رہا ہوں۔ کیا مطمئن ہو کے جا رہے ہیں؟ آپ ضمانت نہیں لے رہے ہیں، آپ ضامن نہیں بن، کیونکہ اور آپ زرداری صاحب کو اور بلاول کو ایسے پاک دامن اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ حیران کن بات تھی کہ پہلے ابھی یہ بن گئے تھے صادق اور امین، دنیا کے سب سے بہترین انسان جن پہ عالمی عدالتوں سے فیصلے آ چکے، جن کے کیریکٹر کے اوپر ان کو صادق اور امین بنایا ہوا تھا۔ اب زرداری صاحب کو، اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ زرداری صاحب کو، بلاول کو کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے تھے شرافت کے اوپر۔ یہ تو پاکستان کا حال ہوا ہوا ہے، یہ تو بانیان پاکستان کا حال ہوا ہوا ہے۔ تو خدا را یہ پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد میں اتنا کہوں گی کہ اگر آپ اپنی باتوں کو نہیں منوا سکتے تو کیا فائدہ ہے کسی بھی حکومت رہنے کا، حکومت کا حصہ بننے کا؟ اس سے بہتر تو آپ خود ساختہ طور پہ فلاحی کام کریں۔ مہاجر اپنی مدد آپ سے کام کریں، اپنی قوم کا۔ جب آپ پورا کراچی جو ہے، حیدرآباد، میر پکاس، کراچی، اتنا بڑی کمیونٹی جو ہے پورے پاکستان کو چلا سکتی ہے، پورے پاکستان کو 75 اور 80% ریونیو دے سکتی ہے، وہ اپنی بنیادوں پہ، اپنے آپ کہتے ہیں نا، اپنی بنیادوں کے اوپر ہم اپنے شہر کو خود بنائیں۔ جس طریقے سے عام پارٹی جو ہے وہ انڈیا کے اندر کر رہی ہے، آپ خود سے کام کریں۔ ہماری تو تاریخ ہے، ہم نے تو خود کام کر کے دکھایا تھا۔ آپ خود سے کام کریں، کسی حکومت کا حصہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اگر ہم کو ذاتی بنیادوں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ذاتی بنیادوں پہ کام نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ ان سے کہیں، آپ اس شرائط رکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا مردم شماری کروائیں، کسی بھی نیوٹرل ادارے کے ساتھ مل کے، کسی بھی آزاد ادارے کے ساتھ بالکل مل کے، جو کہ باعث نہ ہو، ان کے ساتھ ان کی سربراہی کے اندر ہماری مردم شماری کروائی جائے۔ دوسری بات، ایک نئے حلقہ بندیاں کروائی جائے۔ تیسری بات، ڈومیسائل کا سسٹم ختم کیا جائے۔ چوتھی بات، کوٹا سسٹم کی لعنت سے نجات دلوائی جائے۔ پانچویں بات،
جو ہمارے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جو مہاجرین ہیں ان سے پوچھا جائے، اب تو 50 سال ہو گئے، نہیں آنا چاہتے ہیں وہ نہ آئے، مگر پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے جو وہاں پہ وہ جھنڈا لے کے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ان کو بلایا جائے، ان کو سندھ میں آباد کیا جائے، ان کے لیے کالونیاں بنائے جائے، ان کو لایا جائے، کہاں کہاں سے لوگوں کو لا کے بسایا جاتا ہے، ہمارے جو مہاجرین وہاں بیٹھے ان کو لے کر آیا جائے، اور سب سے پہلے کسی جگہ پہ سائن کرنے سے پہلے ان کی ایمانداری کو دیکھنا ہے نا۔ اگر آپ کو ویسے تو ایمانداری کو پروو کرنے کے لیے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب جماعت اسلامی والی بیٹھی ہوئی تھے اور مصطفیٰ کمال بھائی والے بیٹھے ہوئے تھے اپنی وہاں پہ سندھ اسمبلی کے سامنے، تو ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا، مگر جو لوگ حکومت میں تھے، آپ ایم کیو ایم حکومت میں ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو لے کے، اپنی عورتوں کو لے کے، اپنے بزرگوں کو لے کے جب احتجاج کرنے کے لیے وزیر ہاؤس جا رہے تھے تو ان پر پولیس گردی کروائی سندھ حکومت نے۔ آپ کے پاس تو ابھی ہزاروں دفعہ کے ثبوت موجود ہیں کہ سندھ حکومت آپ پہ کیا مظالم کرتی ہے۔ سعید غنی نے آ کے کس طریقے سے آ کے بے شرمی کے ساتھ مہاجروں کو اور آپ لوگوں کو ذلیل کیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس کے آپ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کیا نیت ہے۔ مہاجروں کو وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ دیوار میں لگایا نہیں گیا ہے، ان کو دیوار میں چنوا دیا گیا، تو پھر آپ کو کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کھل کے بات کریں، آپ کھل کے اپنے کسی بھی نتائج پہ پہنچے، اور اس سے بہتر تو ہے اگر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے، کوئی اپنا حصہ نہیں مانگ سکتے، تو کیا ضرورت ہے کبھی اس کے سامنے بھیک مانگنے کی، کبھی اس کے سامنے بھیک مانگنے کی۔ یہی میں نے تو اس سارے جو بھی پریس کانفرنس دیکھی اس کے بعد یہ نتیجہ بھی میرے سامنے کہا گیا کہ یہ جو کہا جاتا تھا پاکستان کے اندر جو ایم کیو ایم اور مہاجر جتنے بھی مہاجرین اس وقت مختلف ناموں سے مہاجروں کی قیادت کر رہے ہیں، وہ یہی کہتے تھے نا کہ جی لندن سے الطاف حسین بھائی جو ہے نا پیپلز پارٹی سے آرک جارک چاند مبارک جو ہو رہی ہوتی تھی حکومت پہ جا رہے ہیں حکومت میں آ رہے ہیں، وہ جی لندن سے ہو رہا ہے۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ لندن سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ لوگ پریشرائز کرتے تھے، آپ لوگ یہ باتیں ان سے کروا کے ان کو گراؤنڈ کی یا زمینی حقائق کیا بتا کر ان سے یہ فیصلے کرواتے تھے، آپ لوگ کرواتے تھے۔ تو اس طریقے کے کمزور فیصلے کرنے سے، اس طریقے کی بیچارگی، یتیمی، لاوارسی سے تو بہتر ہے کہ آپ کسی کا حصہ نہ بنیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اگر میں ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے، بالکل فوج نیوٹرل نہیں ہے۔ ایم کیو ایم جس طرف جائے گی فوج اس طرف ہوگی، یعنی کہ فوج نے ایم کیو ایم کے کان پکڑے ہوئے ہیں۔ فوج کس کے سامنے ایم کیو ایم کو مرغا بنائے گی اس سے پتہ چل جائے گا کہ فوج کس طرف ہے۔ فوج کا آشیرواد اپوزیشن کے ساتھ ہے یا فوج کا آشیرواد حکومت کے ساتھ ہے، اس کا پیمانہ ایم کیو ایم ہے۔ بس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ آج یہی شیئر کرنا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہوا تھا اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے کہ اتنی بڑی جماعت کا کیا حال ہو گیا ہے، بے بسی لاچارگی دیکھ کے۔ شکریہ، نئی چیزیں آئیں گی وہ میں آپ سے پھر شیئر کروں گی۔